सिक्योरिटी के मामलात पर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में सर्द मोहरी। इस्लामाबाद को बीजिंग की तरफ से अपने सिक्योरिटी एहलकार लाने की शर्त पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन के इश्तराक से चलने वाले पाकिस्तान के सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमलों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद चीनी शहरियों की हिफाजत के मामले पर बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान कुछ इख्तिलाफात उभरे हैं। गुज़िश्ता माह कराची एयरपोर्ट हमले के बाद बीजिंग ने अपने शहरियों पर हमले रोकने में नाकामी पर पाकिस्तानी हुक्काम से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और अब वो पाकिस्तान पर एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कायम करने के लिए जोर दे रहा है, जिस पर मुज़ाकरात भी हुए। गो कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन खबरों की तरदीद की है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बात करने वाले एक सोर्स और ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने मुश्तरका सिक्योरिटी सिस्टम की कुछ तजावीज़ पर तो इत्तेफाक कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान को सिक्योरिटी से मुतालिक इजलासों में चीनी हुकाम की शिरकत पर एतराज़ नहीं है। लेकिन चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर तैनात करने के मामले पर ताहाल इत्तेफाक नहीं हुआ। पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट भी बना रखा है, जिसमें पुलिस, फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हज़ारों एहलकार शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी में नाकामी पर चीन पाकिस्तान से कुछ नाराज़ दिखाई देता है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए चीनी एहलकारों की मुल्क में तैनाती पर राज़ी होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। गुज़िश्ता माह कराची एयरपोर्ट के नज़दीक होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने कबूल की थी। इस हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे। दोनों चीनी शहरी सीपैक प्रोजेक्ट से मुंसलिक थे। इस हमले के बाद से मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की इजाज़त दे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में BLA की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और सिर्फ कराची में साल 2005 से अब तक ये तंजीम 29 हमले कर चुकी है। सन 2015 में पाकिस्तान में सीपैक के मंसूबे शुरू करने के बाद से मुल्क के कई हिस्सों में चीनी शहरी दहशतगर्दी के निशाने पर हैं। अप्रैल 2022 में एक खातून खुदकुश बमबार ने खुद को कराची यूनिवर्सिटी के सामने चीनी सेंटर के सामने उड़ा लिया था, जिसके नतीजे में 3 चीनी असातिज़ा हलाक हुए थे। 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले में 5 अफराद हलाक हुए। 2019 में गवादर के एक होटल पर होने वाले हमले में नेवी के मुतअद्दिद एहलकारों समेत होटल के अमले के लोग भी हलाक हुए थे। 2018 में दालबंदीन बलोचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 चीनी इंजीनियर्स जख्मी हुए थे। इसी साल कराची में होने वाले 2 हमलों में एक चीनी शहरी हलाक और एक जख्मी हुआ। 2017 में 2 चीनी शहरियों को कोयटा से अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात के बारे में चीन या पाकिस्तान ने कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए इन मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने चीन की तरफ से अपनी सिक्योरिटी टीम्स पाकिस्तान भेजने के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि मीडिया में ये इस हवाले से चलने वाली खबरें जो हैं वो क़यास आराइयों पर मबनी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस पर मज़ीद बात करते हैं। साकिब, सबसे पहले तो आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान की तरफ से दी गई ब्रीफिंग का बताइएगा, क्या उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी इशूज़ के बारे में होने वाले इन मुज़ाकरात की भी तरदीद की है? असद, जब भी ये इशू उठता है चीन और पाकिस्तान का, और बिलखुसूस जब चाइना के जो सीपैक और नॉन सीपैक जो प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चाइनीज़ इंजीनियर्स पर जब हमले या इस तरह की इत्तलात सामने आती हैं, तो दोनों ममालिक की जानिब से जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बयानात जारी किए जाते हैं, उसमें लगता तो ऐसा है कि अवामी सतह पर एक बहुत ही एक आम सा परसेप्शन है, और उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और इनके ख़िलाफ़ जो है उनको इंसाफ के दायरे में लेकर आए। लेकिन गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस तरह तवातुर से ये हमले हुए हैं, उसके बाद जो है चीनी वज़ारत ख़ारजा की जो बयानात हैं
وہ ان میں تلخی آتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آج جب وزارت خارجہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف ایک میڈیا اسپیکولیشنس ہیں، لیکن وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان سیکیورٹی کی بنیاد پر کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس پر جو ہے تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے. اور چینی انجینئرز کی جو سیکیورٹی اور چینی اسٹاف ہے اس کی تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے لیے خاص ہے اور اس کے لیے وہ تمام تر اقدامات کر رہا ہے. تو چین کی ڈیمانڈز پر ثاقب، چین کی کیے جا رہے ڈیمانڈز پہ ہیں جو انٹیلیجنس ہے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا، آپ کی آواز کچھ ڈسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ چین کی ڈیمانڈز پہ پاکستانی حکام کا کیا کہنا ہے اوور آل. اسد، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو چین کے جو لوگ سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کی ہے اور پاکستان اس حوالے سے چین سے جوائنٹ سیکیورٹی میکینزم بنانے کو تیار ہے اور اس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ پر بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اصولوں کو، ان تمام ایس او پیز کو جو کہ رکھے گئے ہیں جو چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کیا جا رہا ہے اور ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گی اور تمام چیزوں کو بروئے کار لایا جائے گا. ہم دوبارہ سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، اور اس ٹاپک پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ انالیسز بھی لیں گے، لیکن فی الحال اگر ہم چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جو کہا گیا کہ چین انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا، ایک پریس بریفنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. چین پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے علاوہ پاکستانی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا. چین اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے. چین انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو فروغ دینے اور بیرون ملک مقیم چینی شہریوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا. چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور ایسا کرنے کے قابل ہیں تاکہ دہشت گردوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑے جس کے وہ حقدار ہیں. تو جب سیکیورٹی کے معاملات پر ہم بات کرتے ہیں، سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر، تو ایک کنسرن جو سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ چائنا کی طرف سے اب جو پبلکلی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دو کہ پبلکلی اسٹیٹمنٹس جو ہم نے اب تک دیکھی، جو ابھی ہم نے سفیر کا جو ہے وہ شارٹ بھی سنوایا، اس میں جو ان کا ایک کمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے پبلکلی ضرور ایڈریس کرتا ہے کہ پاکستان اور چین ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں ایشوز کو مل کر حل کریں گے. لیکن جس طرح کی میٹنگز کی اب تک باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں اور جس طرح کی میٹنگ سے خبریں آ رہی ہیں، اس پر سرٹنلی جو ماہرین ہیں اپنے کنسرن شو کرتے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ کس کانٹیکس میں بیٹھیں گے اور خاص طور پہ سی پیک کی سیکیورٹی کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا. یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک اسفندیار میر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اسفندیار، بہت شکریہ. سی پیک کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے ایک چیلنج کیوں ہے، باوجود اس کے کہ پولیس اور فوج سمیت دیگر اداروں پر مشتمل ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی کام کر رہا ہے پاکستان میں؟ بہت شکریہ اسد اپنے شو میں بلانے کے لیے. آئی تھنک سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جو اسکیل ہے جو چائنیز پہ جو سیکیورٹی چیلنج محسوس کر رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سن 2013 سے 2024 تک تقریباً 17 حملے ہو چکے ہیں چینی شہریوں پر، چینی تنصیبات، ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر، ان کے اکنامک انٹرسٹ کے اوپر پاکستان میں، جس میں لگ بھگ 25 کے قریب چینی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، چینی پرسنل کی، اور 37 کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں اوور رفلی ان 11 ایئر پیریڈ. سو چائنیز کے لیے یہ جو خدشہ ہے سیکیورٹی کے بارے میں، یہ ان کے لیے اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز وہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر برداشت نہیں کر رہے. میانمار میں بھی چائنا کی انوالومنٹ ہے، لیکن وہاں پہ چائنیز سٹیزنز اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوئے، اور وہاں چائنیز لیڈرشپ کے لیے یہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملہ
بن جاتا ہے ان کے لیے خاصا امبیرسنگ بھی ہوتا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے انٹرنلی چائنیز لیڈرشپ کے لیے. پاکستانی حکام کیوں نہیں یہ سیکیورٹی پوری کر پا رہے؟ آئی تھنک جب ہم واقعات جو ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں کلیئرلی سیکیورٹی لیپسز دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ریئلٹی یہ ہے کہ سن 2021 سے پاکستان میں جو 2 انسرجنسیز ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور فارمر ٹرائبل ایریاز کے علاقوں میں ٹی ٹی پی کی، اور نیچے ساؤتھ ویسٹ میں بلوچ انسرجنس کی، ان دونوں انسرجنسیز نے خاصا زور پکڑا ہے، ان کی لیتھیلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور میرے نزدیک یہ جو ہم حملے پچھلے 1 آدھ سال میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس انوائرمنٹ کے نتیجے میں بھی بڑھ رہے ہیں جن میں ان انسرجنسیز کی کیپیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور آئی تھنک پاکستانی حکام کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو یہ انسرجنسیز جو چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ خاصی سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہیں. تو کیا پاکستان مس کر رہا ہے اس سوفسٹیکیشن کو ٹیپ کرنا؟ اسفندیار، مس کر رہا ہے پاکستان اس کو؟ اور خاص طور پہ جو بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے ان گروپس کو گراس روٹ لیول پہ، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس میں؟ انسرجنسی سرٹنلی بلوچستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن خاصی نازک ہے اور رہی ہے، بٹ آئی تھنک جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے وہ ان گروپس کی ابیلٹی ٹو پینیٹریٹ ود انٹیلیجنس. جو پاکستان نے سیکیورٹی حصار چائنیز کے لیے بنایا ہے، یہ ایک نیا لیول آف اسکل شو کر رہا ہے ان گروپس کا، جو آج سے ہم 7 سال پہلے 8 سال پہلے ہم ان گروپ سے نہیں دیکھتے تھے. تو یہ کیوں بنا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ چینی مفادات کو نشانہ بنانے کی کوئی اسپیسیفک وجہ سی پیک ہی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ایشوز نظر ہیں آتے ہیں آپ اس کو؟ سرٹنلی یہ جو انسرجنسیز ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور پاکستان کے لیے چینی ایسٹس سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ کوئی ایسٹ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے لیے اس کے فارن ریلیشنز کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات جو ہے انسرجنٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ان کا اپنا نیگوشیٹنگ لیوریج پاکستان کے خلاف بڑھے. سنر، ایک چیز اگر ہم کراچی ایئرپورٹ جو کہ ریسنٹ اٹیک تھا اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ سیکیورٹی لیپسز بھی ہیں، تو یہ جو حملہ ہوا کتنی بڑی ناکامی تھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، اور کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی لیپسز تھے تو؟ دیکھیں، یہ میں ایگزیکٹلی میں نے تو انویسٹیگیٹرز میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی میں فورینزکس کا کام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہو، میں جو ریفر کر رہا تھا بیک گراؤنڈ میں، جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے دی ہے، اس کی بیسس پہ کہاں آپ کو جھول نظر آیا؟ I think the fact کہ پاکستان نے اتنی بڑی سیکیورٹی فورس ریز کی، اس کو ڈپلوائے کیا، اور اس کے باوجود اتنا ایسا بڑا واقعہ کراچی جیسے شہر میں ہوا، یہ خاصی پریشان کن بات ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے چائنیز لیڈرشپ، چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ایٹ دا ہائیسٹ لیول سیکیورٹی آف چائنیز سٹیزنز ریز کرتے آ رہے ہیں. 2022 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز لیڈرشپ اپنے ریڈ آؤٹس میں بھی پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ جب وہ ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد جو وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں، اس میں بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اتنا لیڈرشپ کا اتنا زور ڈالنے کے باوجود ایسے واقعات کا ہونا آئی تھنک یہ لیپس کی طرف ہی پوائنٹ کرتا ہے. سر، ایک چیز اگر ہم اوور آل سیکیورٹی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو کیا ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو سی پیک کی سیکیورٹی سے الگ رکھ کے دیکھیں، یا یہ دونوں ایک دوسرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک الگ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو ڈیٹیریشن ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، آل along دا ویسٹرن بارڈر، نارتھ ویسٹ میں اور پھر نیچے ساؤتھ ویسٹ میں، آئی تھنک جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ انہی اس بگڑتی ہوئی سیکیورٹی سچویشن کا ڈیریویٹو ہے.
اور پاکستان کے لیے چین کا یہ جو مطالبہ ہے کتنا مشکل ہے تسلیم کرنا کہ پاکستان میں وہ اپنی تنصیبات اور شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اس کے لیے اپنی فورسز تعینات کرے؟ مشکل ہے، خاصا مشکل ہے. اول تو یہ کہ یہ پاکستان کے لیے ساورنٹی کنسرنز پیدا کرے گا. پاکستان یقیناً چین کا ایک قریبی ترین پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آل ویدر پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں، آئرن بردرہڈ بھی ہے. مگر اس کے باوجود فورن ایلیمنٹس کا پاکستان میں آ کے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے اس کو ہضم کرنا مشکل ہوگا. اور اس میں ایک اور پیرالل بھی ہے جو کہ شاید پاکستانی لیڈرشپ جس کے بارے میں سوچ رہی ہو. سن 2008 9 10 میں امریکہ کے ساتھ بھی سیکیورٹی کے معاملات جو تھے وہ خاصے کمپلیکیٹڈ ہو گئے تھے جب امریکی سٹیزنز کے اوپر اٹیکس ہونا شروع ہوئے. سو آئی تھنک اس ایکسپیرینس سے بھی پاکستان نے سیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل کانورسیشن ہوگی پاکستانی اور چائنیز لیڈرشپ کے بیچ میں. لاسٹ پہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے؟ آئی تھنک پاکستان کا مین آپشن یا مین لائن آف اٹیک یہی ہے کہ جو دو انسرجنسیز ہیں ان کے زور کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ پھیل رہا ہے، فریکوینسی بڑھ رہی ہے، لیتھیلٹی اٹیکس کی بڑھ رہی ہے. تو ان کو روکنا بہت ضروری ہوگا. اور دوسرا یہ جو انٹیلیجنس لیکس کا ایشو اب دکھائی دے رہا ہے کہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ سیکورٹی فورسز کے اندر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی چائنیز کی موومنٹ کی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے. سو اس طرح کی جو انسائڈر تھریٹس ہیں اس کو بہتر کاؤنٹر انٹیلیجنس سے پاکستان کو چیک کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ اسفندیار میر یو ایس آئی پی سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان میں جو سی پیک کے سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. سی پیک منصوبہ پاکستان میں شروع ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس عرصے میں اس کے تحت چلنے والے مختلف پروجیکٹس پر کئی دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں اور ان میں شدت بھی آتی جا رہی ہے. چند دن پہلے اسلام آباد میں چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سی پیک منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیکیورٹی کی خراب صورتحال ہے. اب ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک سرد مہری جو آئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے. بیجنگ اسلام آباد کے تعلقات پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سفارتکار عاقل ندیم نے. عاقل صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمیں پاکستان میں سیکیورٹی کے جو ایشوز نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے چین نے خاص طور پہ جو اب بات کی ہے ایمبیسیڈر کی طرف سے پبلکلی بات ہوئی ہے، یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چائنا کو اپنے پرسنل کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. اور اس سے زیادہ غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ پاکستانی فارن آفس نے اس کو رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ چینی سفیر کے بیان سے وہ پرپلیکس ہوئے ہیں. تو یہ کافی تعلقات میں ایک خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن ابھی جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق میرے خیال میں انتظامات طے کیے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی چینی طرف سے اخباروں میں خبروں میں سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کی سیکیورٹی کا وہ خود انتظام کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور شاید کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے جس میں یہ اس بات پہ ایگری کیا جائے کہ جو سیکیورٹی میٹرز پہ جو میٹنگز ہوں ان میں شاید چائنیز شریک ہوں اور وہ اگر ان کا کوئی ان پٹ ہو کئی سیکیورٹی میں لوپ ہولز ہوں تو ان کو ٹھیک کیا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ شاید ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کی چینیوں کو ذمہ داری سونپی جائے. لیکن بہرحال یہ ایک تعلقات میں ایک پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم بات دیکھنے کی ضرورت یہ ہوگی کہ یہ جو سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں یہ جو سی پیک کے لیے جو 2 ڈویژنز ریز کیے گئے ان کی طرف سے نہیں ہوئے، ہمارے یہ سویلین سائٹ پہ ہوئے.
اور جو پولیس جو ہے جو سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے عموماً انہی کی طرف سے ان کی طرف سے یہ پرابلمز ہوئے اور بہت سارے لیکن یہ ایمبیسڈر انٹیلیجنس فیلئر بھی تو ہے ایٹ دا سیم پوائنٹ. سویلینز کا قصور تو ہوگا لیکن انٹیلیجنس فیلئر بھی تو ہے, چاہے وہ سویلینز کا ہے یا دوسری سائڈ سے. یقیناً انٹیلیجنس فیلیور ہے, لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا تھا کہ بعض اوقات سویلین سائٹ پہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور بہت سارے سیکیورٹی کے ایشوز پیرل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان میں میرے خیال میں کبھی لیکیج کا خطرہ ہو سکتا ہے. جس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پشاور میں جو پولیس لائن پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں ابھی پتہ لگا ہے کہ جی پولیس کا ایک آفیشلی جو تھا جس نے انفارمیشن دی تھی اور جس نے ہیلپ کیا تھا. تو اس طرح کے مسائل سویلین سائٹ میں ہیں, لیکن میرا خیال میں شاید ملٹری سائٹ پہ نہیں, کیونکہ ملٹری سائٹ پہ بھی اس طرح کی آپشنز تو ہم ویسے دیکھ چکے ہیں, فیصل بیس پہ اٹیک, اس سے پہلے کامرہ میں اٹیک اور اس طرح کے اور اٹیکس. لیکن اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں پھر, اگر چائنیز جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے کی اپنی سرزمین پہ اجازت نہیں دیتا پاکستان, جو کہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا, تو کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ میرا خیال میں آپشنز ہیں کہ آپ اپنے جو اس سیکیورٹی ایشو سے ایک ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ کیا جائے, اور زیادہ جو ہے بہتر انتظام سے سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں, اور جو ہے موومنٹ جو ہے وہ جو بھی چائنیز کی جو موومنٹ ہے اس کو کافی سیکیور کیا جائے. میں ابھی اسلام آباد میں دیکھتا ہوں کہ کافی یہاں پہ چائنیز آپ کو بازاروں میں مارکیٹس میں نظر آتے ہیں, اور وہ عام طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہر چائنیز کو خطرہ, یہ صرف وہی ان کو خطرہ جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا جن کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی خاص پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, تو ان پہ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کا بھی اس میں ایک کردار ہے. مثلاً بلوچستان میں جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں ان کا لگتا ہے کہ ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بھارتی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو کر رہی ہیں. دیٹس another debate ambassador, اس پہ ہم ضرور جائیں گے, لیکن میرے پاس آخری منٹ ہے, میں چاہوں گا اس کو کنکلوڈ کر لوں. اس مسئلے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کچھ سرد مہری آئی ہے, بیکاز میڈیا میں ضرور لکھا جا رہا ہے ایسا؟ جی میرے خیال میں تھوڑے سے کچھ شکوک وغیرہ تو پیدا ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں چین جو ہے یہ جو اس کے اتنے پرانے تعلقات ہیں اس پورے ریجن میں, چین کا سب سے پر اعتماد ایلائی جو ہے وہ پاکستان ہے, اور انہوں نے $64 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو میرا خیال میں وہ بھی ہمارے مسائل کو سمجھتے ہیں, وہ بھی پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح دہشت گردی کا ہم نشانہ بنے. صرف چینی ہی ٹارگٹ نہیں ہوئے, پاکستانی سویلین بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں, پاکستانی ملٹری انسٹالیشنز بھی ٹارگٹ ہوئی ہیں. تو یہ چین اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, یہ ایک جنرل ٹیررزم کا ایشو ہے, اور ٹیررزم کے ایشو سے چائنیز خود بھی بڑی بخوبی باخبر ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹیررزم تو ایسا ایشو ہے کہ آپ جیسے ملک میں جہاں پہ انٹیلیجنس کی بہت زبردست قسم کی قوت موجود ہے, وہاں پہ بھی 9/11 ہوا ہے. تو یہ اس کو آپ کم تو کر سکتے ہیں, لیکن مکمل طور پہ روکنا مشکل ہے. اور میرے خیال میں چینی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی جو ہے اس معاملے میں بہتر کی جائے, اور انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے. آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا, اس پہ 9/11 کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کوئی جتنا عرصہ گزر چکا کافی چیزیں سنبھالی جا چکی, اس میں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے. فیصل اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.